बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान ने आज एक बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान को हुकूमत देने के हवाले से आज उन्होंने ऐसी अजीब बात की है जिससे नून लीग और पीपल्स पार्टी तो चकरा गए हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी भी बड़े हैरान हुए हैं। फजल रहमान एस्टैब्लिशमेंट पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, इसके पीछे असल कहानी क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद के अंदर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ है और ये एहतजाज दो सहाफ़ी इमरान रियाज खान और असद तूर की गिरफ्तारी के खिलाफ था और उनकी रिहाई का मुतालबा था। लेकिन हामिद मीर आज भड़क उठे हैं और उन्होंने कितनी खतरनाक तकरीर की है और आने वाले दिनों के अंदर क्या हामिद मीर का प्रोग्राम एक मरतबा फिर बंद होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ एक खबर जो मोहम्मद मालिक साहब ने दी कि 10 हल्के 11 हल्के जो है वो दोबारा नून लीग की झोली में डाल दिए जाएंगे और सूरत हाल मजीद खतरनाक भी हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बहुत ही बड़ी आज ऑडियो लीक हुई है, वीडियो भी बल्कि लीक हुई है राब्ता कमेटी की, कि किस तरह जाली मैंडेट दिया गया और शुरू के अंदर ऐसे लगा कि शायद कोई फेक ये ऑडियो है और वीडियो के साथ उसको मिक्स किया गया। लेकिन अब ये MQM के आम रहनुमा ने एतराफ जुर्म कर लिया है। लेकिन ये ऑडियो किसने लीक की है और इस हवाले से क्या बताया गया है, ये मैंने आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज आपने देखा कि MKM के एक राब्ता कमेटी का इजलास है और उस इजलास के अंदर सारे खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, कायम खानी और सबजवारी, बहुत सारे आम रहनुमा बैठे हुए हैं और वहां पर गुफ्तगू हो रही है। और गुफ्तगू का बेसिकली आवाल मुस्तफ़ा कमाल शेयर कर रहे हैं, जो उनकी गुफ्तगू जो है वो उन हलकों के साथ हुई, यानी नून लीग के साथ जो मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ आपकी क्या बात हुई है भाई, हमें बताएं। तो वो कहते हैं कि हमें नून लीग वालों ने बताया कि भाई बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन दो चीजें बड़ी आम है जो पीपल्स पार्टी कहती है कि MQM को हुकूमत के अंदर नहीं शामिल करना, चूंकि इनका 100% जो मैंडेट है वो जाली है, यानी ये सारी सीटें हारे हुए थे और इनको जबरदस्ती जितवाया गया है और अवाम का मैंडेट नहीं है, बल्कि ये डकैती का मैंडेट है। और हमारा तो चले, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमारा तो चले 50-60% जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है उनका फिर भी कुछ ना कुछ मैंडेट है। बाकी चलो हमने डकैती और चोरी और सब कुछ किया है, लेकिन ये तो 100% जाली है। तो उनके जब हमारे फिगर दोनों हम मिल के हुकूमत बना सकते हैं तो फिर MQM को शामिल करने की क्या जरूरत है। तो ये मामला था उस ऑडियो के अंदर और वो ऑडियो लीक हुई। अब तवक्को थी कि पता नहीं ये फेक है, मामला क्या है, लेकिन अब इसका बाकायदा मुस्तफा कमाल ने इतराफ कर लिया है कि हाँ वो मेरी ऑडियो थी और उसके अंदर तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, कौन सी मुतनाज़ा बात थी। लेकिन हम देख रहे थे कि हमारी सफों के अंदर MQM लंदन के लोग घुसे हुए हैं। तो आज हमने बिल आखिर इस ऑडियो के जरिए पहचान लिया है कि वो MQM लंदन का जो हमारी सफों में घुसा हुआ गद्दार है वो कौन है। तो ये जो सारी चीज है ये खुलकर आज उन्होंने ये कहानी डाली है कि ये ऑडियो लीक करने वाला MQM लंदन का बंदा था जो हमारी सफ के अंदर घुसा हुआ था। और ये सारी चीजें इस मामले पर तो लिहाजा लीक करने वाला भी उनको पता चल गया जी और बात सही की है, ये भी मान लिया है। तो ये बेसिकली एतराफ जुर्म है, यानी एक ऐसी यानी एक सीट भी नहीं है और अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया। ये तो एक खुली बदमाशी है जो पाकिस्तान की अवाम के साथ की गई है। तो देखें इस बदमाशी पर ना कोई आर्टिकल 6 लगता है, ना कोई आइन शिकनी होती है। बदमाशी के अंदर सीटें दे दी जाएं तो वो कहते हैं जी सदर अलवी ने आइन तोड़ दिया है, सदर अलवी के ऊपर यह भी मुकदमा बनना चाहिए। यानी कितनी बेहयाई है और कैसा ये डाकू टोला है पाकिस्तान के ऊपर कि आपकी वो नशिस्तें नहीं बनती, आप डकैती करके पूरी कौम के सलामती पर आपने हमला किया है, खुदा न खास्ता जमहूरियत पर हमला किया है, आइन और कानून पर हमला किया और मुल्क के अंदर जो अरबों रुपए अभी अदम इस्तेकाम की वजह से जो नुकसान होगा उस पर वो आपके गले के अंदर वो डालना चाहिए और आपसे वसूल करना चाहिए। और इतने जाली मैंडेट के साथ बंदूक की नोक पर आप जो है वो आए हैं और अब आप धमकियां भी दे रहे हैं, सदर अलवी को आइन आप सिखा रहे हैं। पिछले 1 साल से निगरान हुकूमतें मुल्क पर कब्जा करके बैठी हुई है, नाजायज कब्जा करके, वो भी आपको आइन शिकनी नजर नहीं आई। 90 दिन में इलेक्शन होता है, तो जहां पर आइन की शिकें आपको इक्तदार के ऐवानों के अंदर पहुंचाएं
تو وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، اور جو آپ کو روکیں کہ آپ بدماش بن کے مت آئیں ادھر، وہ آپ کو غصہ دلاتی ہیں۔ عجیب، یعنی پک اینڈ چوز ہے۔ اور بہرحال یہ پوری جو ایکسرسائز ہے پچھلے 2 سالوں کی، اس میں سارے جو قوم کے مجرم ہیں وہ بے نقاب ہوئے ہیں۔ یعنی جو آئین کا نام لینے والے تھے، جو قانون کی بات کرتے تھے، جو جمہوریت اور جو لبادے انسانی حقوق کے انہوں نے، عورتوں کے حقوق کے جو لبادے تھے، وہ ایک ایک بندہ آشکار ہوا ہے، ایک ایک پارٹی وہ آشکار ہوئی ہے کہ یہ اقتدار کے بھوکے وہ بھیڑیے ہیں جن کو صرف اقتدار کی ہڈی ڈال دیں تو انہیں نہ کوئی انسانی حقوق یاد ہے، نہ ان کو کوئی آئین سے غرض ہے، نہ قانون سے۔ یہ تو انہوں نے روپ دھارے ہوئے ہیں، یہ تو انہوں نے لبادے بنائے ہوئے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ورنہ اتنے بڑے آئین دشمن، قانون دشمن، جمہوریت دشمن، انسانی حقوق کے دشمن نون لیگ پیپل پارٹی والے اس عرصے کے اندر نظر آئے ہیں، شاید کوئی دوسری جماعت جو ہے اس کے اندر مثال نہیں ہے۔ لیکن آج حیرت ہوئی ہے، حیرت ایک تو جو ہے وہ فضل الرحمان پر ہوئی ہے۔ جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ فراڈ الیکشن ہے، اور پھر انہوں نے 2-3 باتیں عام کی ہیں، اور وہ یہ کہ مستقبل کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، وہ پی ٹی آئی کو بھی ضرورت نہیں ہے چونکہ ان کا بیانیہ ہی ان کے خلاف ہے، اور فضل الرحمان کا بھی بیانیہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، لیکن ظاہر ہے یک نکاتی ایجنڈا ہے، اور وہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلا ہوا ہے۔ اب فضل الرحمان آپ یاد رکھیں، دھاندلی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر وہ ایک بھی حلقہ جہاں پی ٹی آئی کا بندہ جیتا ہے اس کے فارم 45 وہ لا کے نہیں دکھا سکے کہ ان کے خلاف کوئی خیبر پختونخوا کے اندر دھاندلا ہوا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے چونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن، نگران حکومت، اسٹیبلشمنٹ، سب بیوروکریسی، وہ تو تحریک انصاف کے خلاف ایک ماحول تھا، اور وہ تو دھاندلی کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ جب پولیس بھی آپ کے مخالف دھاندلی کے اندر ہر جگہ شریک تھی پورے ملک کے اندر، جب آپ کے بیوروکریٹ جو ڈپٹی کمشنرز اور سارا جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہمارے سارے ادارے ماشاءاللہ عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے شخصیات سمیت کویسچن مارک ہیں، جو ساری چیزیں، تو وہ الزام اس طرح کا نہیں لگا سکے۔ اس پر وہ گول مول بات کرتے ہیں۔ سندھ کے اندر مختلف جگہوں پہ ان پر ڈاکہ جو ڈلا ہے، اور بلوچستان کے اندر اس کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ اب انہوں نے آج حیران کر دیا، انہوں نے کہا جی اگر تحریک انصاف جیتی ہے تو بھائی اس کو آپ مینڈیٹ دیں، مینڈیٹ عوام نے دیا ہے تو اس کو آپ حکومت کیوں نہیں دے رہے؟ حکومت دیں، حکومت بنانے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی نہیں کی تو 9 مئی کا بیانیہ تو دفن ہو گیا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی آدمی پہلا قدم اٹھاتا ہے تو آپ اسے منزل تک پہنچاتے ہیں۔ وہ آگے انہوں نے دوسری باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ابھی معاملات ہیں، آپ بیٹھے ہیں، وہ آئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، تو آپ میڈیا والے اس کو اور پیرائے کے اندر لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی حیران کن ہے بھائی، عمران خان کی جماعت، عمران خان جیتا ہے تو آپ اس کے حوالے حکومت کریں، اور وہ کہتے ہیں جو اس وقت ایوان کے اندر ہیں اور جو حکومت لے رہے ہیں یہ روئیں گے، اور باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ انجوائے کریں گے، اور وہ ساری چیزیں چونکہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے الزام لگایا ہے، وہ مسلسل یہ الزام لگا رہے ہیں، اور ویسے الزام کیا ہے، ساری چیز پاکستانی کو نظر آتی ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا ہے جو ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے ظاہر ہے سب پاکستانیوں نے استعمال کرنا ہے، چونکہ پاکستان میں جس نے بھی رہنا ہے اس نے اپنے گھر والوں کی حفاظت اس پر فرض ہے، اپنے بیوی بچوں کی، اہل و عیال کی، مال کی، کیونکہ جب بھی آپ اس طرح بات کریں گے تو وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اسمبلیاں بھی ان کے مطابق ہوں، اور لوگ بھی، انتخابات میں دھاندلی کی تمام طور ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو اسے تسلیم کریں کہ ایک باغی کو قوم نے مینڈیٹ دیا ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ 9 مئی کا آپ کا بیانیہ تو دفن ہو گیا، تو لہذا یہ عمران خان کو حکومت دے دیں، پی ٹی آئی کو دے دیں، اور تسلیم کریں اگر وہ جیتے ہیں تو جیتے تو وہ ہیں۔ تو یہ آج بڑی حیران کن لچک ہے جو فضل الرحمان نے، اور اس پر بڑے لوگ حیران بھی ہیں اور پریشان ہیں۔ اب آج جو ہے وہ اسد طور جو ولاگر ہیں، صحافی ہیں، دیکھیں ان سے اختلاف رائے ہونا نہ ہونا یہ بہت سیکنڈری چیزیں ہیں، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، میں ان صحافیوں کا بڑا احترام کرتا ہوں جو پہلے پی ٹی آئی کے دور کے اندر جو ایک بخار تھا اوورال 5th جنریشن وارفیئر کا،
اور سویلینز کو ہمیشہ سمجھا جاتا تھا کہ یہی ملک کے بڑے غدار ہیں، یہی اصل کرپٹ ہیں، ساری چیزیں. لیکن یہ رجیم چینج کے بعد بہت کچھ بدلا ہے، تو لوگوں کے خیالات بھی بدلے ہیں. میرے اپنے خیالات کے اندر بڑی تبدیلی ہوئی ہے. میں صحافی احمد نورانی ان کا بڑا معتقد ہوا. یعنی میں نے دیکھا ہے یار، یہ اصول کی بنیاد پر ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے. عمران خان کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، تحریک انصاف کوئی فرشتوں کی جماعت ہے، اس نے بھی غلطیاں کی ہیں. وہ انہوں نے ناجائز طور پہ جنرل باجوہ صاحب کو ڈیفینڈ کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے رہے، اور اس وقت جو صحافیوں کے خلاف ہوتا رہا ہے ظاہر ہے وہ اس کو ہم سب بڑا جسٹیفائی کرتے رہے. تو احمد نورانی ایک صحافت کے اندر میں نے ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کو جو موقف اس کا پہلے تھا، موقف اس کا آج بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ سیاستدانوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے. اسٹیبلشمنٹ ملکی معاملات کے اندر مداخلت کرتی ہے، اور انہوں نے جو سٹوریز کی جنرل باجوہ صاحب اور مختلف لوگوں کے حوالے سے، اس کا آج تک دلائل کے ساتھ انکار نہیں ہوا. حالانکہ ہم خود جنرل آصم سلیم باجوہ کے اس وقت حمایت کے اندر ایم بھی لاگ کرتے رہے. یعنی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ سارے ماشاءاللہ زندہ باد ہوتے ہیں. تو اب وہ سٹوری جب ان کی رد نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر بڑا وزن ہے. تو وہ آج عمران خان کی حمایتی نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ اسی جگہ پہ بندہ کھڑا ہے. اسی طرح اسد طور ہے، زبان وہ استعمال کرتے ہیں، اس پہ میں کہتا ہوں اگر وہ تھوڑی سی بہتر کر لیں، تنقید بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب دیکھیں نا، قاضی صاحب کا بڑا قریبی بندہ، اس کے لیے انہوں نے بڑا آواز بلند کی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ قاضی صاحب کے خلاف کر رہی ہے. لیکن ایک ایسا بندہ جس کی بوڑھی والدہ، اللہ کی قسم آج دل جو ہے نا وہ بڑا دکھی ہوا ہے. ایک 78 سالہ جو والدہ ہے، جب اس نے کہا کہ بیٹا ماریا تو نہیں نا، ناشتہ کیتا ہے تو ہیں، یعنی مطلب ہے تھوڑا سا لوگ جب کوئی سوچتا ہے. اور میں حیران ہوں کہ وہ بندہ اسد طور جو ہے ان حالات کے اندر ایک والدہ، اور اس نے کہا چٹھی دی کل کہ میری والدہ کو جو ہے نا یہ باہر دیں، اور میری والدہ کو کسی رشتہ دار کے گھر چھوڑ کے آئیں. یار بڑا مشکل ہے. یعنی کسی کے نظریات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑا مطلب ہے کہ میں خود بڑا ناقد ہوں اسد طور صاحب کا، بڑا ناقد ہوں. لیکن اصولی موقف اس نے لیا ہے کہ قاضی صاحب کل آپ کیا تھے اور آج آپ کیا ہیں، اور یہ آپ نے جو بلہ چھینا ہے آپ نے کس کی خدمت کی ہے. یعنی اصولی سوالات کھڑے کیے ہیں اور جواب ہے کسی کے پاس. اب پہلے کہا قاضی صاحب کی توہین کا کیس ہے، اور پھر بنا دیا تمام اداروں کے حوالے سے اس نے یہ کیا وہ کیا. یعنی یہاں سے قیمے کے لیے بیف ڈالا اور نکال ادھر سے کوئی اور گوشت لیا. تو یہ ایسا ایک چکمہ دیا ہے، اس پر سوالات بھی ہیں. اور آج اس پر نیشنل پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ منظر جہانگیر صاحبہ، حامد میر، سمیع ابراہیم اور رضی طاہر صاحب اور دیگر جو صحافی ہیں وہ وہاں پہ حاضر ہوئے. وہاں پہ حسن ایوب جو راوی ہے، جن کو ایک یعنی ٹاؤٹ کہا جاتا ہے، وہ بھی وہاں پہ آیا، اور لوگوں نے کہا وہاں پہ ایک زبردست کوئی صحافی ہیں، انہوں نے ارشد شریف کا نام لے کے انہوں نے کہا یہ ٹاؤٹ بندہ ہے، یہ بھی ادھر آ گیا ہے. یہ اسی طرح تو یہاں پہ بھی یہ یعنی دوغلے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو پھر وہاں رفع دفع کیا معاملات کو. تو بہرحال حامد میر نے کہا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں. عمران ریاض کو آپ نے کوئی مقدمہ تو ہے نہیں، اب آپ نے اور بنا دیا اس پہ. اور ارشد شریف کو جن لوگوں نے شہید کیا ہمیں ان کے قاتلوں کا علم ہے، اور انہوں نے یہ بڑا ایلیگیشن کیا ہے. اور وہ ایسے نہ ہو کہ ملک چھوڑ جائیں، بہتر ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک کیس وہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور اس پہ ایکشن لیں، ورنہ وہ قاتل بھی بھاگ جائیں گے. اور ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے نام لے دیں، نیم اور شیم کریں، یعنی وہ ان پر مذمت بھی کریں، لعنت ملامت بھی کریں، اور ان کے نام بھی آ جائیں وہ اسی ملک میں ہیں، وہ بھاگ جائیں گے. تو اب دوسرا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے، تم پاکستان چھوڑو گے. اور یہ جو ہے آج جارحانہ انہوں نے خطرناک تقریر کی. اور مجھے لگتا ہے کہ حامد میر صاحب کا جو پروگرام ہے وہ دوبارہ شاید بند کر دیا جائے، چونکہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں حامد میر ہو کوئی بھی، اختلاف رائے ہوتا ہے. ایک وقت کے اندر ہم نے یک طرفہ زیادتیاں کی ہیں، ہمیں اس پر بالکل میں معافی مانگتا ہوں. ہم پہلے بھی معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ جو اداروں کے حوالے سے اپروچ تھی ہماری بہت سارے دوستوں کی وہ غلط تھی. ہم ایک ہی پکچر مطالعہ پاکستان کی ہمارے سامنے تھی، لیکن جو اس پوری جنریشن کے سامنے یہ پکچر ان 2 سالوں کے اندر آئی ہے، بہت کچھ بدلا ہے، اپروچ بدلی ہے.
جو خواتین کے اوپر حملے کیے گئے، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے، جو لوگوں کے سیاسی ورکرز کے گھروں پر ریڈ نہیں کیے گئے، حملے کیے گئے، ٹھیک ہے، اور صرف تحریک انصاف کے ساتھ تعلق کی وجہ سے 9 مئی واقعات کی آڑ میں ایک عجیب قسم کا 9/11 پاکستان کے اندر بپا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور چائے کی پیالی میں ایک طوفان وہ بپا ہوا ہے، اور اگر کوئی جینون کسی نے جرم کیا تھا تو اس کے خلاف تو کارروائی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک پوری جماعت کو کچلنے کے لیے جب وہ پورا کیا گیا، اور اسی کا انتقام بھی عوام نے ظاہر ہے 8 فروری کو لیا ہے، تو یہ آج بڑی خطرناک تقریر تھی، اور اسد طور اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ جو ہے وہ سارے پاکستان کے صحافی کرتے ہیں، اور جو اسد طور نے بات کی ہے، الفاظ پر اعتراض کسی کو ہو سکتا ہے، لیکن دلیل کے تحت اس کا رد کرنا مشکل ہے، لیکن چونکہ وہ قاضی صاحب اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ اور پھر نون لیگ اور آگے وہ بات کرتے ہیں، تو اس معاملے پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ بوڑھی والدہ اور وہ سارا کچھ وہ بڑا ایک عجیب، کتنا مشکل ہے اس طرح کی صحافت کرنا۔ اللہ تعالیٰ اسد طور کو اور ان کی والدہ کو، فیملی کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عمران ریاض خان کو دوبارہ اٹھا لیا گیا ہے، ان کے خلاف بھی بڑا عجیب مطلب ہے، لیکن اس مرتبہ اس لیے تھوڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ ان کو پیش کیا گیا، اور یہ باقی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔